शकीला नामी ये लड़की किसी सूरत सिदरत की दलीलें मानने को तैयार नहीं थी। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात थी, उसने पनामा को कत्ल कर देना है। इन्हीं दिनों पनामा ने सिदरत से पूछा था कि कोई मादार लड़की उसके पास मौजूद है या नहीं। सिदरत ने उस सवाल का जवाब नफी में देना मुनासिब समझा था। वो नहीं चाहता था कि पनामा की गोनागू परेशानियों में इजाफा हो। पहले ही कोई पुरस्कार टोला हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा हुआ था। अगर उसे ये मालूम होता कि एक और कातिला भी उसकी घात में है तो यकीनन उसकी उलझनें बढ़ती। एक अच्छे दोस्त का किरदार अदा करते हुए सिदरत ने पनामा को इस मामले से बेखबर रखा। शकीला और सिदरत के मुंदरजा बाला बयानात से तस्वीर का एक नया रुख सामने आया था। मुझे सिदरत की बातों में सच्चाई की झलक नजर आ रही थी। वैसे भी सिदरत इस वादी के आम लोगों के मुकाबले में मुझे अच्छा शख्स लगा था। जंगली खवाइश तो इसमें भी थे, लेकिन इंसानियत की झलकियां भी पाई जाती थीं। मुझे अंदाजा हुआ कि मिसेस कैरोलीन को अपने शौहर के दोस्त के बारे में गलतफहमियां हैं। मैंने सिदरत के पांव की बंदिशें खोल दी। उसने मुझे साथ लिया और एक दूसरे कमरे में आ गया। पहला कमरा छोड़ने से पहले उसने शकीला की बंदिशें दोबारा कस दी थी और दरवाजा मुकफ्फल कर दिया था। वो मुझसे कहने लगा, मैं इस लड़की को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है जल्दी इसके दिमाग से पनामा के कत्ल का खन्नास निकल जाएगा। अगर मैं इसकी तरफ से मुतमईन हो गया तो इसे आजाद कर दूंगा, वरना इसकी हैसियत मर्द कैदियों की सी हो जाएगी। इसके पाँव में आहनी गोला बांध कर रखा जाएगा और ये किसी चार दीवारी तक महदूद होकर रह जाएगी। तुम एक बासलाहियत शख्स हो। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी ऐसे फर्द के मशवरों पर अमल करो जो नापुख्ता सोच रखता हो। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा इशारा मिसेस कैरोलीन की तरफ है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। बहरहाल ये हकीकत है कि पनामा की जान को खतरा लाहक है, और ये खतरा कुछ ऐसे लोगों की तरफ से है जो इंतहाई दर्जे के अय्यार और मंसूबा साज हैं। अगर हम आपस में उलझे रहे और एक दूसरे से दुश्मनी चुकाते रहे तो मेरे मुंह में खाक कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि वो लोग अपना मकसद हासिल कर दें। फिर एकदम जैसे उसके जहन में कोई ख्याल आया, वो अपनी जगह से उठते हुए बोला, आओ मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ। मैं उसके साथ उठ खड़ा हुआ। वो मुझे बाहर सहन में ले आया। मेरा ख्याल था कि वो कुछ दिखाना चाहता है, उस घर के अंदर ही होगा वो। मगर जब हम बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल आए तो मेरा अंदाजा गलत साबित हो गया। गली तारीख थी। रास्ते में एक दो जगह मुसल्ला चौकीदारों से मुठभेड़ हुई, मगर सिदरत को रोकने की कोशिश कौन कर सकता था। हम करीबन 2 फरलांग चढ़ने के बाद एक और तंग गली में दाखिल हो गए। यहाँ घास फूस के बने हुए झोपड़ा नुमा मकानात थे। कुछ आगे जाकर सिदरत एक झोपड़े के सामने रुक गया। उस झोपड़ा नुमा मकान का दरवाजा लकड़ी का था और दरवाजे पर टाट झूल रहा था। चारों तरफ खामोशी थी। सिदरत ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम इस लड़के को पहचान सकते हो जिसने पनामा की गाड़ी के नट बोल्ट ढीले किए थे? मेरे जहन में झमाका सा हुआ। हाँ, मैं पहचान सकता हूँ। मैंने उसकी सिर्फ एक झलक देखी थी, लेकिन उसका नाक नक्शा मुझे याद है। मेरा ख्याल है कि वो लड़का इसी घर में रहता है। मैं अभी से तुम्हारे सामने लाता हूँ। उसने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ उठाया। यही वक्त था जब दाएं जानिब से एक परछाई लपकी और पूरी शिद्दत से सिदरत के साथ जा टकराई। सिदरत उलटकर पहलू के बल गंदे पानी में गिरा। अचानक साया मुझ पर भी झपटा। किसी सख्त शय की ज़रब मेरी पसलियों में लगी और मैं लड़खड़ा गया। साये ने मुझ पर जस्त की। इस दफा मैंने झुकाई देकर खुद को बचाया और पिंडली के साथ बंधा हुआ छुरा खींच लिया। मेरी निगाह सिदरत पर पड़ी। वो कीचड़ में लथपथ पड़ा हुआ था और अपना रिवॉल्वर निकाल रहा था। उससे पहले कि वो रिवॉल्वर किसी की तरफ सीधा करता, एक शख्स ने उस पर कुल्हाड़ी से वार किया। कुल्हाड़ी की चोट उसके हाथ पर लगी और रिवॉल्वर नीचे गिर गया। उसके साथ ही धमाके से गोली चल गई। ये गोली रिवॉल्वर के नीचे गिरने से चली थी। चंद लम्हों के लिए कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ है, गोली किसी को लगी है या नहीं। करीबन 1 सेकंड के लिए सब अपनी अपनी जगहों पर साकित रह गए। फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरी पसलियों में शदीद टीस उठी है। इस टीस की 2 वजूहात हो सकती थी। पसलियों पर लगने वाली चोट से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाला मनहूस दर्द जाग उठा था, या फिर 38 बोर की गोली ने मेरे मिजाज पूछ लिए थे। कोई तीसरी वजह नहीं हो सकती थी। इन्हीं लम्हात में मैंने एक आवाज सुनी। यह तेंदुए की आवाज थी। हाँ, यह तेंदुआ ही था। बिल्ली के खानदान का वो खबीज दरिंदा जो खूंखारी में बेमिसाल समझा जाता है। मैं काबे के इस पालतू दरिंदे की एक झलक पहले भी देख चुका था। ये झलक मैंने बूढ़े हेनरी के घर में देखी थी। फिर जब काबे को कत्ल करने के बाद मैं उसके घर से निकला था, इस दरिंदे की लर्जा खेज गुर्राहटें मैंने एक बंद कमरे के अंदर से सुनी थी। और अब वो खबीस मेरे बिल्कुल करीब मौजूद था। मैंने तेजी से सर घुमाया। वो एक दीवार की ओट से निकलकर हमारी तरफ बढ़ रहा था।
مدھم چاندنی میں مجھے اس کے قد و خال نظر آئے. سفید جلد پر گہرے داغ تھے. اس کی دم تیزی سے حرکت کر رہی تھی. کمر اونٹ کے کوہان کی طرح اوپر اٹھی ہوئی تھی اور اگلے پنجے پچھلے پنجوں سے جا ملے تھے. یہ اعلان تھا اس بات کا کہ وہ جست کرنے والا ہے. اور پھر اس نے جست کی. کسی طاقتور اسپرنگ کی طرح وہ ہوا میں اچھلا. اس کے حلق سے غضبناک غراہٹ نکلی اور وہ سدرت پر جا پڑا. مجھے یوں لگا جیسے ایک بہت بڑی گیند اچھل کر سدرت کے سینے سے ٹکرائی ہو اور اسے پشت کے بل گرنے پر مجبور کر دیا ہو. میں نے سنا تھا کہ تیندوا اور چیتا وغیرہ اکثر شہرک پر حملہ آور ہوتے ہیں. آج یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. تیندوا سدرت کے سینے پر چڑھ گیا تھا اور اس کا خوخار جبڑا سدرت کی گردن کے قریب تر تھا. نیم تاریکی کے سبب میں ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہا تھا، لیکن یہ بات آیا تھی کہ سدرت کی سلامتی شدید خطرے میں ہے. وہ چھرا جو میں نے پنڈلی سے کھینچا تھا ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا. چند لمحوں کے لیے میں اپنے سینے کی تکلیف بالکل بھول گیا. میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور چھرے کا پھل دستے تک تیندوے کے پہلو میں گھسا دیا. خطرناک جانور ایک کربناک چیخ کے ساتھ میری طرف پلٹا. میرے ہاتھ میں اس کی آہنی زنجیر آ گئی. میں نے اس زنجیر کو کھینچ کر اس کا منہ خود سے الگ کیا. اس کی گرم غسیلی سانس میرے چہرے سے ٹکرائی اور اس کے جسم سے اٹھنے والی حیوانی بو میرے نتنوں میں گھستی چلی گئی. میں چھرا اس کے پہلو سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن وہ زخم کھا کر یوں تڑپا کہ چھرے کا دستہ میرے ہاتھ سے نکل گیا. جو ہی دستہ میرے ہاتھ سے نکلا وہ کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہونے لگا. اس کے حلق سے لرزہ خیز غراہٹیں نکل رہی تھیں. یہ آوازیں بلی کی غراہٹ سے کوئی 10 گنا بھاری تھیں، لیکن ان کا آہنگ بلی کی غراہٹوں جیسا ہی تھا. سدرت اٹھ کھڑا ہوا تھا. اس کے اٹھنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ شدید طور پر زخمی ہونے سے محفوظ رہا ہے. پھر ایک دھماکے کے ساتھ شعلہ نکلا اور مجھے پتا چلا کہ سدرت کے ہاتھ میں ریوالور ہے. یہ وہی ریوالور تھا جو چند لمحے پہلے اس کے ہاتھ سے گرا تھا. گولی کلہاڑی بردار کے پیٹ میں لگی اور وہ پٹ سے گندے پانی کے گڑھے میں گرا. اس کے بعد سدرت نے یکے بعد دیگرے 3 فائر مزید کیے. یہ تینوں فائر تڑپتے پھڑکتے تیندوے پر کیے گئے تھے. میں نے 2 سایوں کو پلٹ کر بھاگتے دیکھا. چند قدم دوڑ کر میں نے ایک کو دبوچ لیا اور اڑنگا دے کر نیچے گرا دیا. چاند بدلیوں کی اوٹ سے نکل آیا تھا. ارد گرد کے جھوپڑوں میں ہلچل پیدا ہو چکی تھی. بہت سے لوگ باہر نکل آئے تھے اور خوفزدہ نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے. سدرت نے چلا کر کچھ کہا. تماشائیوں میں سے 3-4 ہٹے کٹے افراد آگے بڑھے اور انہوں نے میرے نیچے دبے ہوئے کلاڑی بردار کو اچھی طرح جکڑ لیا. وہ سب لوگ آپس میں تیز تیز باتیں کر رہے تھے. میں نے تیندوے کو دیکھا. وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا. ایک گولی اس کی گردن میں لگی تھی اور خون ابھی تک بہ رہا تھا. میرا چھرا اس کی پسلیوں میں پھنسا ہوا تھا. میں نے زور لگا کر چھرا کھینچ لیا. جس شخص کو گولی لگی تھی وہ شدید زخمی تھا اور اوندھے منہ پڑا تھا. اچانک میری نگاہ چند گز دور ایک کھیولے پر پڑی. وہ لنگڑاتا ہوا ایک دیوار کی اوٹ میں اوجھل ہو گیا. میں چونک سا گیا. اس لنگڑاتے ہولے کو میں نے پہلے بھی 2 دفعہ اپنے آس پاس دیکھا تھا. معلوم نہیں وہ کون تھا. سدرت کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے غور سے چاروں طرف دیکھا. وہ اسی جھوپڑے کے دروازے پر کھڑا تھا جس پر دستک دینے کے لیے ہم یہاں پہنچے تھے. میں نے دیکھا وہ کسی عورت سے جھگڑ رہا ہے. میں اسی کے پاس چلا گیا. عورت کی آنکھوں میں خوف تھا اور وہ بار بار نفی میں سر ہلا رہی تھی. میں نے اندازہ لگایا کہ یہ عورت اس لڑکے کی ماں ہے جس سے ہم ملنے کے لیے یہاں آئے ہیں. سدرت کا خیال تھا کہ اسی لڑکے نے پاناما کی گھوڑا گاڑی کے نٹ بولٹ ڈھیلے کیے تھے اور نتیجے میں گاڑی خونی حادثے کا شکار ہوئی تھی. عورت رو دینے کے قریب تھی. میں نے سدرت سے پوچھا, کیا معاملہ ہے؟ لڑکا یہاں نہیں ہے. میرا خیال ہے ان لوگوں نے اسے بھگا دیا ہے. میں نے کہا, ہو سکتا ہے اسے بھگانے والے بھی وہی لوگ ہوں جنہوں نے ہم پر حملہ کیا ہے. اس بات کا ابھی پتہ چل جاتا ہے, سدرت نے جواب دیا. سدرت کا زخمی بازو دھینگا مشتی کے بعد پھر سے خون اگلنے لگا تھا. اس کی گردن پر خونی خراشیں نظر آ رہی تھی. یقیناً یہ تیندوے کے پنجوں کے نشانات تھے. سدرت نے عورت کی طرف سے رخ پھیرا اور لپکتا ہوا اس شخص کے پاس پہنچ گیا جسے میں نے فرار ہونے سے روکا تھا. وہ اب 4 ہٹے کٹے افراد کی گرفت میں مچل رہا تھا. لمبے بالوں اور موٹی ناک والا وہ ایک بدبودار شخص تھا. اس کے کانوں میں پڑی ایک بالی کی وجہ سے اس کا کان چر گیا تھا اور خون رس رہا تھا. سدرت کے حکم پر اس شخص کی مشقیں کس دی گئیں اور اسے ایک چھکڑے پر لاد دیا گیا. تیندوے کی خون آلود لاش بھی اس کے ساتھ ہی چھکڑے پر پھینک دی گئی. خطرناک جانور جسے بطور خاص شکار کے لیے سدھایا گیا تھا آج خود شکار ہو چکا تھا. جھوپڑے سے برآمد ہونے والی ادھیڑ عمر عورت کو بھی زبردستی چھکڑے پر بٹھایا گیا اور چھکڑا یخبستہ رات کی تاریکی میں سدرت کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا. سدرت کے گھر نے عملی طور پر ایک پولیس اسٹیشن کی حیثیت اختیار کر لی.
موقع سے گرفتار ہونے والے بدبودار شخص کی خوب ٹھکائی کی گئی اور اس سے پوچھ گچھ کی گئی۔ یہ پوچھ گچھ مقامی زبان میں ہو رہی تھی۔ سدرت گلابی پشتوں میں مجھے بھی ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا تھا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ پکڑے جانے والے شخص کا نام طاہر خان تھا۔ وہ میرے ہاتھوں جہنم واصل ہونے والے کعبے کا ساتھی تھا۔ وہ کسی طور پر یہ بات تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے کسی منصوبے کے تحت ہم پر حملہ کیا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا یہ سب کچھ غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ وہ غلط فہمی کیا تھی اس بارے میں اس نے ابھی تک زبان نہیں کھولی تھی۔ جوں جوں تفتیش لمبی ہوتی جا رہی تھی میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک خدشہ بار بار میرے ذہن میں سر اٹھا رہا تھا۔ کعبے حادثاتی طور پر میرے ہاتھوں قتل ہوا تھا اور حجلہ عروسی میں اس نے میرے ہاتھوں اپنی گردن چھڑانے کے لیے زور مارا تھا اور گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ کعبے کے ساتھ اس قتل کی کھوج لگا چکے ہیں اور انہوں نے کعبے کے انتقام میں مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی ہو؟ مگر جب میں نے گہرائی میں جا کر غور کیا تو یہ خدشہ غلط محسوس ہوا۔ بفرض محال اگر کسی طرح ان لوگوں نے کعبے کے قتل کا سراغ لگا بھی لیا تھا تو انہیں اپنے سردار پاناما سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ مجھ پر حملہ آور ہونا چاہیے تھا۔ وہ مقامی قانون کے ذریعے مجھے عبرتناک سزا دلوا سکتے تھے تو پھر قانون ہاتھ میں لینے کی انہیں کیا ضرورت تھی؟ بے شک پاناما آج کل مجھ پر مہربان بھی تھا لیکن وہ اپنے سالے کے قاتل کو کبھی معاف نہ کرتا۔ میں نے سدرت سے پوچھا، لڑکے کے بارے میں یہ شخص کیا کہتا ہے؟ اس لڑکے کا نام خانو ہے۔ طاہر خان اسے جانتا ہے لیکن اس سے زیادہ کچھ ماننے کو تیار نہیں۔ اور لڑکے کی ماں کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ لڑکا کل صبح گھر سے نکلا تھا اور ابھی تک واپس نہیں لوٹا۔ کیا وہ پہلے بھی یوں ہی گھر سے باہر رہتا ہے؟ دراصل وہ کچھ آوارہ مزاج لڑکا ہے۔ اس کا باپ لوہے کے اوزاروں، کلہاڑیاں، چاقو اور شکار کے پھندے وغیرہ بنانے کا کام کرتا تھا۔ وادی میں اس کا بہت نام تھا۔ باپ کی موت کے بعد اب بیٹا یہ کام کرتا ہے، مگر نہ تو وہ باپ کی طرح کاریگر ہے اور نہ ہی اس کی طرح بھلا مانس۔ اسے جوئے کی لت بھی ہے۔ اس لت میں وہ اکثر رات گھر سے باہر گزار دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کل رات واقعی گھر سے باہر ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ بہرحال میں نے اپنے آدمی اس کی تلاش میں بھیجے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آ کر وہ سب کچھ بتا دیں گے۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ سدرت کا ایک کارندہ تیز تیز قدموں اندر داخل ہوا۔ وہ بستی کے قمار خانے سے آیا تھا۔ اس نے سدرت کو بتایا کہ خانو نامی لڑکا کل رات قمار خانے میں بھی نہیں گیا۔ وہ 3 دن پہلے وہاں گیا تھا اور شام کے فوراً بعد واپس آ گیا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ قمار خانہ کہاں واقع ہے؟ وہ بولا، بڑی سرنگ کے اندر۔ تم نے دیکھا ہوگا بڑی سرنگ کے اندر ایک حصہ ایسا ہے جہاں رات کو روشنی کرنے کی اجازت ہے۔ وہاں ایک قمار خانہ، 2 شراب خانے اور 3 تماشا گاہیں ہیں۔ لڑکے کی ماں مسلسل رو رہی تھی۔ سدرت ایک بار پھر اس سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ یقیناً وہ یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کا لڑکا قمار خانے میں نہیں گیا تو پھر کہاں گیا ہے۔ وہ بار بار اپنا سر نفی میں ہلا رہی تھی اور لا علمی کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ 40-45 سال کی خستہ حال عورت تھی۔ پیشانی پر 3 سفید لکیریں اس کی بیوگی کی نشاندہی کر رہی تھیں۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ میں نے سدرت سے کہا کہ وہ اس عورت کی جان چھوڑ دے اور گرفتار شدہ شخص کو چگلوانے کی کوشش کرے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، اس بے انتہا بدبودار شخص کا نام طاہر خان تھا۔ وہ سنگلاخ فرش پر چت لیٹا ہوا تھا۔ اس کی دونوں کلائیں اور ٹخنوں سے رسیاں باندھی گئی تھیں اور ان رسیوں کو مختلف اطراف میں کس دیا گیا تھا۔ طاہر خان کے چاروں ہاتھ پاؤں چاروں طرف کھنچ گئے تھے۔ وہ مادر ذات برہنہ تھا لیکن اس کی برہنگی کو کوئی بھی شدت سے محسوس نہیں کر رہا تھا۔ سدرت نے ایک بار پھر طاہر خان سے سوال جواب شروع کیے۔ اس پوچھ گچھ کے دوران میں مار پیٹ کا مرحلہ بھی آیا۔ چیڑ کی ایک موٹی شاخ سے طاہر خان کے پیٹ اور ٹانگوں پر بے دریغ ضربیں لگائی گئیں۔ 15-20 منٹ کی چیخو پکار کے بعد طاہر خان نے زبان کھول دی۔ اس نے مقامی لہجے میں رک رک کر اور کرہاتے ہوئے جو کچھ سدرت کو بتایا اس کا تعلق براہ راست ہماری تفتیش سے نہیں تھا۔ یہ ایک دوسرا سلسلہ دکھائی دیتا تھا۔ طاہر خان کے بقول وہ اور اس کے دونوں ساتھی محض اس غلط فہمی کے سبب سدرت پر حملہ آور ہوئے۔ طاہر خان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کسی اور کے لیے گھات لگا رکھی تھی۔ اس گھات کا تعلق کعبے کے قتل سے تھا۔ جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، حسن اتفاق سے کعبے کے قتل کا الزام مہابت نامی شخص پر لگ رہا تھا۔ مہابت سے کعبے کی پرانی دشمنی تھی۔ وادی میں یہ بات سب جانتے تھے کہ کعبے نے مہابت کی سہاگرات کو اس پر حملہ کیا تھا اور اس کی بیوی کو جان سے مار ڈالا تھا۔ اب کعبے کی سہاگرات تھی اور وہ خود قتل ہو گیا تھا۔ منطقی طور پر یہی سمجھا جا رہا تھا کہ یہ قتل مہابت نے کرایا ہے۔ بقول طاہر خان، وہ اور اس کے دونوں ساتھی مہابت کی ہی گھات میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مہابت اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ رات 11 بجے کے لگ بھگ اسی بستی میں پہنچے گا۔
سدرت اور محبت کا قد کاٹ اور حلیہ بھی ایک جیسا تھا، لہذا تاریکی کے سبب وہ لوگ دھوکہ کھا گئے اور ہم پر حملہ آور ہو گئے۔ مجھے طاہر خان کے اس بیان میں صداقت نظر آ رہی تھی، پھر بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ حالات کا تقاضا تھا کہ ہم ان لوگوں پر شک کریں۔ ان کا رویہ ایسا نہیں تھا کہ یہ اکثر نظر انداز کر دیا جاتا۔ انہوں نے مجھے اور سدرت کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ ہم پر خطرناک درندہ چھوڑا تھا اور یہ سب کچھ ایسے وقت پر کیا گیا تھا جب ہم اس واردات کے ایک اہم کردار خانو نامی لڑکے پر ہاتھ ڈالنے والے تھے۔ اب وہ لڑکا مل رہا تھا اور نہ ہی اس کا کھوج۔ دوپہر کے وقت مجھے پاناما کی رہائش گاہ سے بلاوا آ گیا۔ پاناما تو وادی میں موجود نہیں تھا، ظاہر ہے بلانے والی اس کی بیوی کیرولین تھی، اسے بلانا بھی چاہیے تھا۔ میں رات بھر غائب رہا تھا اور اسے کوئی رپورٹ نہیں دی تھی۔ میں سدرت سے اجازت لے کر پاناما کی قیام گاہ پر پہنچا۔ یہ قیام گاہ سرنگ کے سب سے ہوادار اور محفوظ حصے میں واقع تھی۔ اس قیام گاہ کو مقامی زبان میں تخت کہا جاتا تھا۔ تخت کئی راہداریوں اور 10-15 کمروں پر مشتمل تھا۔ یہ سب کمرے بھربھرے پتھروں کو تراش کر بنائے گئے تھے۔ جو ہی میں تخت میں پہنچا، زری گل سے ملاقات ہو گئی۔ اس کا چہرہ لال بھبو کا ہو رہا تھا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے ہم کو بتائے بغیر؟ وہ جھگڑالو بیوی کی طرح بولا، بس ایک کام تھا، لیکن ہم کو تو بتا کر جاتا، پریشانی کے مارے ہمارا علق سے تو ایک لقمہ تک نہیں اتر رہا تھا۔ چلو یہ تو ثابت ہوا کہ تم نے کھانا کھایا ہے، کھانے سے زیادہ غم کھایا ہے، آپ کو کسی کا کوئی فکر نہیں ہوتا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یار بات یہ تھی کہ تم بڑی گہری نیند سو رہے تھے، مجھے یوں لگا جیسے تم کوئی بڑا زبردست خواب دیکھ رہے ہو۔ آخر نئی نئی محبت شروع ہوئی ہے نا تمہاری، نئی نئی محبت کے خواب بڑے قیمتی ہوتے ہیں، تو میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ شاید کلثوم کا بات کر رہا ہے۔ ہم کو انکار نہیں استاد صاحب کہ وہ لڑکی ہمارا بیڑا غرق فرما چکا ہے، مگر آپ کو یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ ساری دنیا کی لڑکیاں ایک طرف اور آپ ایک طرف، آپ ہمارے لیے زیادہ اہم ہیں۔ اچھا زیادہ مسکا مت لگاؤ۔ اب مسکا نہیں لگا رہا استاد صاحب، یہ سچ ہے، ہم آپ سے عشق کرتا ہے۔ آپ سے بچڑ کر ہمارا وہی حال ہوتا ہے جو اکمل سے بچڑ کر فلم اسٹار فردوس کا ہوا تھا اور ننھے سے بچڑ کر اللن کا ہوا تھا۔ ایک تو مثالیں پتہ نہیں تم کہاں کہاں کی ڈھونڈ لیتے ہو۔ آپ مذاق کرتا ہے لیکن ہم سچ مچ فکر مند تھا۔ ایک تو ہمارا فکر مندی، اوپر سے وہ فرنگی عورت، معلوم نہیں اس کا کون سا شے اس کو ٹکنے نہیں دیتا۔ وہ بار بار یہاں آتا تھا اور آپ کا پوچھتا تھا، آخر اس کو بیماری کیا ہے؟ لگتا ہے کوئی مر گیا اس کا۔ مرا تو نہیں ہے لیکن اندیشہ ضرور ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے شوہر کی جان شدید خطرے میں ہے، کچھ لوگ اس کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ 4-5 بار بال بچائے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ کوئی چوئی موئی لڑکی تو نہیں ہے، اچھا بھلا گرانڈیل شخص ہے، کچا گوشت کھاتا ہے اور جنگلیوں سے بڑھ کر جنگلی ہے۔ ایسے بندے کو تو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ یہ بڑی باریک بات ہے زری گل، بندہ کتنا بھی دلیر اور نڈر کیوں نہ ہو، لیکن موت جو ہر گھڑی تلوار کی طرح اس کے سر پر لٹکتی رہتی ہے نا اور نظر نہیں آتی، اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے والا اپنے سائے سے بھی بدکنے لگتا ہے۔ کچھ یہی حال پاناما کا بھی ہو رہا ہے۔ زری گل کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں گہری سوچ میں غرق تھیں۔ وہ ہونٹ سکوڑ کر بولا، کہیں ایسا تو نہیں کہ پاناما صاحب کی گاڑی کو پیش آنے والا حادثہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہو؟ 110%، میں نے جواب دیا۔ اتنے میں جواں سال کیرولین پردہ اٹھا کر اندر آ گئی۔ اسے دیکھ کر زری گل خاموشی سے باہر نکل گیا۔ کیرولین کی نیلگوں آنکھوں میں شب بیداری کے آثار تھے، پورا چہرہ ورم زدہ نظر آ رہا تھا۔ کیرولین کے ساتھ اس کی بچی بھی تھی، وہی خوبصورت گڑیا جسے حادثہ شدہ گاڑی سے نکالنے کے لیے مجھے اپنی جان خطرے میں ڈالنی پڑی تھی۔ بچی کے ایک ہاتھ اور سر پر ابھی تک پٹی بندھی ہوئی تھی، بہرحال وہ تندرست اور خوش و خرم تھی۔ بچی کو دیکھ کر میرا دل اس کی طرف کھنچ جاتا تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کی پیشانی چومی۔ اس کی ماں نے میری طرف اشارہ کر کے اسے بتایا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے اس کی جان بچائی ہے۔ بچی نے توتلی زبان میں تھینک یو کہا۔ کیرولین گہری سانس لے کر بولی، یہ کیا ہو رہا ہے مسٹر شاہ جہان؟ ساری وادی میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ سنا ہے کہ سدرت نے کعبے کے ایک ساتھی کو شدید زخمی کر دیا ہے اور اس کے پالتو تیندوے کو مار ڈالا ہے۔ یہ بالکل درست ہے مسز پاناما، میں سدرت کے ساتھ ہی تھا، بلکہ میں نے بھی اس لڑائی میں حصہ لیا ہے۔ لیکن کیوں؟ میں نے تفصیل سے ساری رودات کیرولین کو سنائی اور یہ بھی بتایا کہ اپنے شوہر کے دوست پر اس کا شک بالکل بھی درست معلوم نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، مسز پاناما، آپ کی یہ اطلاع بالکل درست تھی کہ سدرت کے گھر میں لڑکی موجود ہے، اور یہ وہی مادار لڑکی ہے جس کے بارے میں آپ کو ذاتی ملازمہ نے بتایا تھا۔
لیکن سدرت کے بقول وہ لڑکی محترم پاناما کی جان کی دشمن ہو رہی تھی، لہٰذا وہ اسے اپنے گھر لے گیا تاکہ اس کے ارادوں سے محترم پاناما کو محفوظ رکھ سکے۔ یہ سب ڈھونگ ہے، وہ غرائی۔ میں خود اس لڑکی سے ملا ہوں مدام، وہ 1.5 سال پہلے قیدی ہو کر اس وادی میں آئی تھی۔ اس کے سگے بھائی کو محترم پاناما کے حکم سے پھانسی کی سزا ہوئی تھی۔ وہ بھائی کے غم میں نیم پاگل ہو رہی ہے۔ عین ممکن ہے کہ سدرت ٹھیک ہی کہہ رہا ہو اور وہ لڑکی آپ کے شوہر کی جان کی دشمن ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو سدرت ہم سے بات کرتا، لڑکی کو اپنے گھر میں چھپا کر نہیں رکھتا، کم از کم میرے شوہر کو تو بتاتا۔ مدام، وہ کہتا ہے کہ اس نے سوچ سمجھ کر یہ بات چھپائی ہے۔ محترم پاناما پہلے ہی بہت پریشان ہے، وہ اس نئی مصیبت سے آگاہ کر کے ان کی پریشانی نہیں بڑھانا چاہتا تھا۔ میں یہ دلیل ماننے کو ہرگز تیار نہیں ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ یہ شخص میرے شوہر سے مخلص نہیں ہے۔ میں خدا نخواستہ سدرت کی طرفداری نہیں کر رہا، اس مرحلے پر ہم کسی کو بھی گناہگار یا بے گناہ نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن شک کرنے کے لیے وجہ بھی کوئی درکار ہوتی ہے۔ آپ نے لڑکی والی وجہ بتائی تھی، میں نے اس کی تصدیق کرنا چاہی لیکن تصدیق نہیں ہوئی۔ اب کوئی اور وجہ آپ کے ذہن میں ہو تو بتائیے۔ بظاہر تمہیں سدرت کیسا نظر آتا ہے؟ کیرولین نے پوچھا۔ وہ آپ کے شوہر کا دوست ہے، یقیناً آپ کے شوہر کا انتخاب بلا وجہ نہیں ہوگا۔ بظاہر تو مجھے وہ معقول شخص نظر آتا ہے۔ یہ تمہاری نامعقولیت ہے، یہ بہت گہرا شخص ہے، تمہیں ابھی اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ مجھے تو یہ بھی شک ہے کہ اس نے تمہیں لڑکے کے بارے میں بھی چکر دیا ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ خانو نامی اس مشکوک لڑکے کو سدرت نے خود ہی غائب کروا دیا ہو۔ اسے ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لڑکے کے بارے میں ہمیں بتایا بھی تو اسی نے ہے۔ سب ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ اس لڑکے کے بارے میں کسی طرح ہمیں خود ہی معلوم ہونے والا ہو۔ سدرت نے سوچا کیوں نہ یہ کام اس کے ذریعے ہوتا تاکہ وہ معتبر ٹھہرے۔ پھر ایک بات اور بھی سوچنے کی ہے، اس لڑکے کے بارے میں سدرت کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں، آپ کے شوہر سدرت کے دوست ہیں۔ سدرت کا کہنا ہے کہ وہ اپنے طور پر ان لوگوں کا کھوج لگا رہا ہے جو آپ کے شوہر کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ گھوڑا گاڑی والے حادثے کے بعد جب یہ بات مشہور ہوئی کہ گاڑی میں سازش کے تحت نقص ڈالا گیا اور ایسا کرنے والا ایک لڑکا تھا، تو سدرت نے کچھ ایسے جواسا لڑکوں کی فہرست بنائی جو اس وادی میں ٹیکنیکل کام کر سکتے ہیں۔ یہ کل 5 لڑکے تھے۔ ان میں خانو نامی وہ لڑکا جس کی طرف ہم کل رات گئے تھے کچھ آوارہ مزاج ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہ رہا ہے۔ سدرت کو اس پر شک ہو گیا۔ کیرولین اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنے شوہر کے دوست سے خدا واسطے کا بیر رکھتی ہے اور گھوم پھر کر اس کے شک کی سوئی شوہر کے دوست پر ہی اٹک جاتی ہے۔ نہ جانے ایسا کیوں تھا۔ میں اس کی نیت پر ہرگز شک نہیں کر رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شوہر کی جان کو درپیش خطرے کی وجہ سے وہ خپتی سی ہو رہی ہے۔ میں اس کی بحث سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ ذرا خاموش ہوئی تو میں نے کہا، مجھے ایک بات بتائیں مدام، سدرت کے علاوہ بھی آپ کو کسی پر شک ہے؟ اس نے بولنے کے لیے جلدی سے منہ کھولا، شاید یہی کہنے جا رہی تھی کہ سدرت کے علاوہ اسے کسی پر شک نہیں، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا۔ غالباً کوئی بات اس کے ذہن میں آئی تھی اور وہ اس پر غور کرنا چاہتی تھی۔ اس کی پیشانی پر الجھن کی سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ شاید سدرت کے علاوہ اور کسی مشکوک کے بارے میں غور کرتے ہوئے اسے دلی کوفت ہو رہی تھی۔ شاید آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، وہ ہونٹ سکوڑ کر بولی۔ سدرت کے علاوہ اگر میں کسی پر شک کر سکتی ہوں تو وہ کوکی دادا ہے۔ یہاں کے لوگ اسے صرف دادا کہتے ہیں۔ دادا اس وادی کا سب سے شہزور شخص ہے۔ چند سال پہلے وہ پہاڑ سے گر گیا تھا۔ اس کے جسم کا ایک حصہ مفلوج ہو چکا ہے۔ میں اسے بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ شخص بھی میرے شوہر سے گہرا اناد رکھتا ہے، لیکن اس اناد کا سبب بھی بالواسطہ یہی منحوس سدرت ہے۔ اسی سدرت کا ایک چھوٹا بھائی ہے جس کی وجہ سے دادا کو میرے شوہر سے عداوت پیدا ہوئی تھی۔ کاش میرے شوہر کو سدرت کا منحوس ساتھ نصیب نہ ہوتا۔ کیرولین کی سوئی گھوم پھر کر دوبارہ سدرت پر آ گئی تھی۔ میں نے پوچھا، سدرت کے بھائی کا دادا سے کیا تعلق ہے؟ سدرت کے چھوٹے بھائی کا نام آمن ہے۔ آمن دادا کی جوان سال لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا۔ ان کے معاشقے نے وادی میں بڑی دھوم مچائی تھی۔ یہ آج سے 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے۔ کوکی دادا نے آمن کو قتل کروانے کی کوشش کی تھی۔ میرے شوہر کوکی دادا کے آڑے آ گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ لڑکا اور لڑکی دونوں بالغ ہیں۔ وادی کا قانون انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں۔ اسی بات پر کوکی دادا میرے شوہر کا بھی دشمن ہو گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میرے شوہر نے فیصلہ صرف اس لیے دیا ہے کہ آمن ان کے چھوٹے دوست کا بھائی ہے۔ بات اگر یہاں تک بھی رہتی تو شاید معاملہ اتنا نہ بگڑتا، لیکن ایک گڑبڑ ہو گئی۔ میرے شوہر کے حکم پر آمن اور کوکی دادا کی بیٹی ساپینا کو ملاقات کی اجازت مل گئی تھی۔ ان ملاقاتوں کے دوران وہ جذبات کی رو میں بہہ گئے اور ان سے غلطی ہو گئی۔
اس غلطی کا علم آمن اور ساپینہ کے سوا اور کسی کو نہیں تھا۔ ساپینہ کے حاملہ ہونے کے بعد آمن نے وہی کیا جو اس جیسے بدکار اور بزدل مرد کرتے ہیں، وہ وادی سے فرار ہو گیا۔ اس واقعے کے چند ماہ بعد کوکی دادا کی بیٹی ساپینہ نے ایک بچے کو جنم دیا۔ کوکی دادا اپنی بیٹی اور نواسے دونوں کو مار دینا چاہتا تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ بچ گئے اور اب وہ بستی کے ایک معزز شخص کے گھر میں پناہ گزیر ہے۔ کوکی دادا کی جو بے عزتی ہوئی ہے وہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ کبھی کبھی میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی شخص میرے شوہر کی جان کا دشمن ہو گیا ہو۔ میں نے کوکی دادا نامی اس شخص کے بارے میں کیرولین سے مزید کچھ سوال کیے۔ آخر میں نے کہا، مدام، اب ایک بات صاف ہو گئی ہے۔ آپ کے نزدیک 2 افراد مشکوک ہو گئے ہیں، سدرت اور دادا۔ اگر آپ کو شک کرنے کے لیے 100 نمبر دیے جائیں تو آپ ان نمبروں میں سدرت اور دادا کو میں کیسے تقسیم کریں گی؟ وہ فوراً بولی، سدرت کے 90 نمبر اور دادا کے 10 نمبر۔ میں نے کہا، اور اگر مشکوک بندوں کی اس فہرست میں انجہانی قابے کو بھی شامل کر لیا جائے تو؟ قابے اور اس کے ساتھیوں کے لیے میرے پاس کوئی نمبر نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس سلسلے میں سے لا تعلق ہیں، لیکن آپ کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کے کارندوں نے ہم پر حملہ کیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں سب کچھ غلط فہمی کی بنا پر ہوا۔ کیرولین کے لہجے میں بھرپور اعتماد تھا۔ ٹھیک ہے مدام، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ اگر آپ کے نزدیک سدرت اور دادا دونوں ہی زیادہ مشکوک ہیں تو میں اپنی توجہ ان پر مرکوز کرتا ہوں، لیکن پوچھ گچھ کرنے کے لیے میرے پاس کوئی اتھارٹی بھی تو ہونی چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر میں کسی سے پوچھ گچھ کرنا چاہوں گا تو وہ بآسانی میرے ساتھ تعاون کرے گا۔ اس کے علاوہ مجھے ایک مترجم بھی درکار ہے۔ تمہارے یہ دونوں مسئلے ابھی حل ہو جاتے ہیں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چمڑے کی ایک 2 انچ چوڑی پٹی لے کر آئی۔ اس پٹی کی لمبائی 17-18 انچ کے لگ بھگ تھی۔ کیرولین نے یہ پٹی امام ضامن کی طرح میرے دائیں بازو پر باندھ دی اور بولی، اسے سنبھال کر رکھنا۔ اس کی موجودگی میں تمہاری حیثیت پاناما کے خاص کارندے کی ہوگی۔ تم جس شخص سے چاہو گے باز پرس کر سکو گے اور اسے پکڑ کر پاناما کی روبرو لا سکو گے۔ کیرولین نے اس پٹی کے اختیارات کے بارے میں مجھے مزید باتیں بتائیں اور پھر صدر خان نامی ایک نوجوان کو آواز دے کر اندر بلا لیا۔ یہ ہے تمہارا مترجم۔ یہ مقامی زبان سمجھتا ہے اور اردو کے علاوہ پشتو میں بھی اس کا ترجمہ کر سکتا ہے۔ صدر وجیحہ نوجوان تھا۔ اس کی چھاتی چوڑی تھی، پورے جسم پر نہایت گھنے بال تھے، جس کی وجہ سے وہ بھرپور کشش کا مالک نظر آتا تھا۔ پہلی نظر میں مجھے وہ ایک بھلا مانس اور ہنسمکھ شخص لگا۔ صدر خان سے میرا تعارف کروا کے کیرولین اپنی بچی کے ساتھ واپس چلی گئی۔ صدر خان بھی تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس چلا گیا۔ میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا اور تھکاوٹ سے چور ہو رہا تھا۔ سینے پر لگنے والی چوٹ بھی تکلیف دے رہی تھی۔ میں بستر پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اگلے روز میں دیر تک بستر پر لیٹا رہا اور خیالوں کے تانے بانے میں الجھا رہا۔ اپنے الجھاؤ کو کم کرنے کے لیے میں نے خیالات کو ترتیب دینا شروع کیا۔ اب تک کی تفتیش کا نتیجہ یہ تھا کہ میرے سامنے 3 مشکوک افراد تھے۔ نمبر 1 قابے، نمبر 2 سدرت، نمبر 3 کوکی دادا۔ قابے مر چکا تھا، لیکن یہ امکان موجود تھا کہ اس کے ساتھی اس کے مشن کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں۔ قابے کے ساتھیوں پر میرا شک زیادہ مضبوط نہیں تھا، بہرحال میں انہیں نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے نمبر پر سدرت تھا۔ سدرت بظاہر مجھے اچھا شخص لگا تھا اور اس نے لڑکی کے سلسلے میں خود پر لگائے جانے والے الزام کو غلط بھی ثابت کر دیا تھا، مگر اتنی جلدی میں اسے بری الذمہ قرار نہیں دے سکتا تھا۔ تیسرے نمبر پر کوکی دادا تھا۔ وہ ایک تند مزاج شخص سمجھا جاتا تھا اور پاناما سے اس کی دشمنی بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھا کہ زری گل کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ مجھے پکارتا ہوا تیز تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ لال بھبو کا ہو رہا تھا۔ اس نے بڑے سٹائل سے اپنا کندھا میرے سامنے جھکایا اور بولا، استاد صاحب، ہم کو شاباشی دیں۔ لیکن کس بات کی؟ شاباشی تو دینا، پھر ہم آپ کو بتاتا ہے۔ میں نے اس کے جھکے ہوئے کندھے پر تھپکی دی۔ وہ بولا، شاعر کہتا ہے کہ عشق نے انسان کو نکما بنا دیا ہے، لیکن ہم سمجھتا ہے عشق انسان کو نکما نہیں بناتا، بلکہ اس کے اندر نئی طاقت اور امنگ ترنگ پیدا کر دیتا ہے۔ اب ہمارا مثال لیں، چند دن پہلے تک ہم کتنا اڈرام تھا، اب ہمارے اندر ایک دم کرنٹ آ گیا ہے، 1000 پاور کا کرنٹ۔ کیا یہی اطلاع دینی تھی تم نے؟ نہیں، یہ تو ہم تمہید باندھ رہا تھا۔ اطلاع یہ ہے کہ ہم ابھی جاتروں سے آ رہا ہے۔ آج منگلوار ہے اور منگل کے دن جاتروں میں صبح سویرے گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں اور لڑکیوں کا رقص ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کا عبادت ہوتا ہے۔ او خدایا، ہم آپ کو کیا بتائیں کتنا خطرناک عبادت کرتا ہے یہ لوگ۔ سانڈ کے بت کے سامنے لڑکیاں اندھا دھند ناچتا ہے۔
नाचने वालियों के कंधों पर एक बहुत बारीक जालीदार कपड़ा होता है और पेट पर भी बहुत ऊपर तक नंगा होता है। वो अपने जिस्म को ऐसे तोड़ता मरोड़ता है जैसे भीड़ ने काट खाया हो। अगर ये इबादत है तो फिर यहाँ का कोई भी बंदा इबादत से जी नहीं चुराता होगा। पूरा का पूरा बस्ती जन्नत का टिकट कटाएगा। फिल्म 100 राइफल्स में राकेल विलेज का मुजरा देखा था आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा। फिर हम आपको क्या बताएं कि क्या चटपटा रक्स था वो। बहरहाल आप ये मत समझे कि हम वहां रक्स देखने गया था। सच्चा बात यह है कि जब से कुलसूम हमारे दिल में समाया है, खूबसूरत से खूबसूरत लड़की भी हमको अच्छा नहीं लगता। शायद अब हेमा मालिनी और आशा पारेख भी हमारे सामने आ जाए तो हम उनको भी घास न डाले। हम तो वहां पर इस उम्मीद पर गया था कि शायद सफदर साहब से मुलाकात हो जाए। सफदर साहब तो नहीं मिले, बस अब इधर उधर घूमता रहा और लोगों की बातें सुनता रहा। आप जानता ही है कि मकामी जुबान शिना में कहीं कहीं पश्तो जुबान का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। हम गौर करें तो कोई कोई बात हमारी समझ में आ जाता है। हम जातरों के अहाते से गुजर रहा था। वहीं पर एक जगह 8-10 लोग मजमा लगाए बैठा था। उनमें लंबे दांतों और सुर्ख आंखों वाला एक भद्दा सा शख्स भी था। बिल्कुल किसी जानवर के माफिक नजर आता था वो। मालूम हुआ कि यह बस्ती के इकलौते कमार खाने का मालिक है। बहुत से दूसरे लोगों की तरह ये लोग भी हालात आजरा पर बहस फरमा रहा था। इस बहस में खानू नाम के उस छोकरे का जिक्र भी आया था जिस पर पनामा की गाड़ी खराब करने का इल्जाम है। कमार खाने के मालिक ने बताया कि इस लड़के का माँ बिल्कुल ठीक कह रहा है। परसों रात वो लड़का वाकई अपने घर में नहीं था। कमार खाने के मालिक ने उससे कुछ रकम लेना था। उसने रात गए अपना नौकर खानू के घर भेजा था। उसकी माँ ने यही बताया था कि वो भी घर नहीं आया। जरी गुल की इत्तला अहम थी। इस इत्तला से मेरे जाती ख्यालात की तस्दीक होती थी, यानी इस रात खानू वाकई अपने झोपड़े में नहीं था। फिर अगर वो झोपड़े में नहीं था तो ये शुबा करना बेकार था कि काबे के साथियों ने इसलिए हम पर हमला किया है कि वो खानू को फरार कराना चाहते थे। दूसरे लफ्जों में काबे के साथियों का यह बयान दुरुस्त था कि उन्होंने गलतफहमी के सबब हम पर हल्ला बोला। जरी गुल की उंगली में एक चमकदार छल्ला देखकर मैं चौंक गया। ये कहां से लिया है? वो बुरी तरह गड़बड़ा गया। फिर संभल कर बोला, खोचे ठीक ठीक बात किया कि ये हमको कुलसुम ने दिया था, लेकिन ये रात तक तो तुम्हारे हाथ में नहीं था। जरी गुल का चेहरा उतर गया। वो धीमे लहजे में बोला, खो अभी थोड़ी देर पहले उसने दिया है। वो इबादत गाह में हमसे मिला था। तो यूं कहो ना कि तुम सफदर से इससे मिलने वहां गए थे। अगर सारा प्रोग्राम पहले से बना हुआ था तो सफदर को बीच में क्यों ला रहे हो? वो पहले तो खज्जल हुआ, फिर एकदम मुस्कुराने लगा। अब आपसे क्या छुपाना जी, सच्चा बात तो यह जो आपने कहा। हमारा हाल तो इस गाने के माफिक जैसा हो गया है। हमारे ख्यालों पर छाया हुआ एक सूरत मत वाला सा, नाजुक सा, शर्मीला सा, मासूम सा, बोला वाला सा। हम सच कहता उस्ताद साहब, इस मर्तबा दिल का जख्म बड़ा कारी है। हम बचेगा नहीं। अगर हम फौत हो जाए तो हमारा मकबरा इसी बस्ती में कुलसुम के घर के सामने बनवा देना और लोगों से कहना कि वो आते जाते यहाँ जूते मारे। मैंने फिक्रा मुकम्मल किया। जरी गुल ने मुझे घूर कर देखा, लेकिन मूड चूंकि खुशगवार था इसलिए गुस्सा नहीं दिखाया। मुंह में निस्वार रखते हुए बोला, उस्ताद साहब आप मजाक उड़ा रहा है, लेकिन हमको इस मोहब्बत का अंजाम बड़ा दर्दनाक नजर आ रहा है। कभी कभी तो हमको कुलसुम पर तरस आने लगता है। हमको मालूम है कि एक दिन हमको यहाँ से जाना पड़ेगा और कुलसुम हमारी जुदाई में ज़ारो कतार रोएगा। हमारे कानों में फिल्म अरमान का वो गाना गूंज रहा है, अकेले ना जाना हमको छोड़कर तुम। आपने देखा होगा इस गाने में कितना बेचारगी था ज़ेबा के चेहरे पर। शायद वही बेचारगी कुलसुम के चेहरे पर भी नजर आए। मैंने कहा, ज़ेबा तो गालिबन लंगड़ी हो गई थी, तुम्हारी महबूबा तो ठीक ठाक है। इसकी जगह हम जो लंगड़ा हो गया है। जरी गुल ने करहाते हुए कहा। उसका टखना ताज़ा ताज़ा छिला हुआ था। ये बात जरी गुल ने 2-3 दिन बाद मुझे बताई कि इबादत गाह में इश्क पेचा करते हुए किसी मुहाफिजों से देख लिया था। इस नतीजे में मुहाफिज के साथ जरी गुल की मारामारी हो गई थी और टखना मुड़ गया था। जरी गुल कराकर उठा और लंगड़ाता हुआ बाहर निकल गया। जरी गुल को लंगड़ाते देखकर मेरे जहन में अचानक एक बात आई। कुछ दिन पहले मैंने इसी तरह एक शख्स को लंगड़ाते देखा था। वो मेरी निगाहों के सामने से लपक कर एक दीवार की ओट में हो गया था, और ऐसा पहली दफा नहीं हुआ था। इस वादी में आने के बाद मैंने 2-3 मरतबा इस लंगड़े शख्स की झलक देखी थी जो मेरे आसपास मौजूद था। मेरा जहन खुद ब खुद कोकी दादा की तरफ जाने लगा। कैरोलिन ने मुझसे कोकी दादा का गायबाना तारुफ करवाया था। उसने ये बात भी बताई थी कि कोकी दादा पर फालिज का हमला हो चुका है और वो लंगड़ा कर चलता है। मेरे जहन में हलचल सी होने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो लंगड़ा जो 3-4 दफा मेरे आसपास नजर आया कोकी दादा हो।
ذہن میں یہ خیال آنے کے بعد زیادہ ضروری محسوس ہونے لگا کہ میں جلد از جلد کوکی دادا سے ملوں۔ اس دوپہر میں نے اپنے مترجم صدر خان کو ساتھ لیا اور کوکی دادا کے ڈیرے پر پہنچ گیا۔ اس کے گھر کو ڈیرا ہی کہنا چاہیے۔ کوکی دادا وادی کے خوشحال لوگوں میں سے ایک تھا۔ تقریباً 200 بھیڑیں اور بکریاں اس کی ملکیت تھیں۔ اس کے علاوہ اپنے کارندوں کے ذریعے وادی کے طول و عرض میں شہد بھی تلاش کرواتا تھا۔ کوکی دادا سے ملاقات ایک سجے سجائے کمرے میں ہوئی۔ یہاں منقش طاقوں میں دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں موجود تھیں۔ ان میں سے اکثر مورتیاں لکڑی سے تیار کی گئی تھیں۔ ان میں سب سے بڑی مورتی اس بکھرے ہوئے سانڈ کی تھی جو ان لوگوں کا مہادیو تھا۔ کوکی دادا 50 کے پیٹے میں تھا۔ اس کے لمبے بالوں میں قیمتی پتھر گندے ہوئے تھے اور اس نے ایک طویل اونی چوغا پہن رکھا تھا۔ میرے مترجم نے کوکی دادا کو بتایا کہ میں محترم پاناما کی طرف سے اس بات کا کھوج لگا رہا ہوں کہ پچھلے دنوں محترم پاناما کی گاڑی کو حادثہ کیوں کر پیش آیا تھا۔ اس سلسلے میں مجھے اسپیشل ڈیوٹی سونپی گئی ہے اور مختلف لوگوں سے بیانات لینے کا اختیار دیا گیا ہے۔ مترجم نے میرے فرائض کو نرم ترین الفاظ میں بیان کیا تھا۔ اس کے باوجود کوکی دادا کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اگر اس نے میرے بازو پر مہر والی چرمی پٹی نہ دیکھی ہوتی تو شاید ہم پر جھپٹ ہی پڑتا۔ اس نے اپنے اندرونی غضب کو بڑی مشکل سے قابو میں کیا اور مجھ سے سوال کیا کہ میں اس سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ بات مترجم نے اردو کے قالب میں ڈھال کر مجھ تک پہنچائی۔ میں نے کہا، محترم دادا، میں آپ سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں صرف آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ یہاں وادی میں آپ کی بہت شہرت سنی تھی۔ کوکی دادا کا تنا و چہرہ ذرا نرم پڑ گیا۔ اس نے مجھے سرتاپا دیکھا اور بولا، پھر کیسا پایا مجھ کو؟ جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کر۔ آپ اس وادی میں ایک شاندار آدمی ہیں، لیکن تمہارے پاناما کی رائے بہت مختلف ہوگی۔ وہ مجھے ایک ظالم، خودسر اور باغی شخص قرار دیتا ہے، حالانکہ اس وادی پر میرے لاتعداد احسانات ہیں۔ جب کبھی قحط پڑتا ہے، بیماری پھیلتی ہے یا کوئی اور آفت آتی ہے تو کوکی دادا خود پر رات کی نیند اور دن کا چین حرام کر لیتا ہے۔ لیکن ان سارے احسانات کے بدلے اس وادی نے کیا دیا مجھ کو؟ بے عزتی، حقارت اور تنہائی۔ میرا سب کچھ چھین لیا ان لوگوں نے، سب کچھ۔ کوکی دادا ایک دم آزردہ نظر آنے لگا۔ اس نے خپتیوں کے سے انداز میں میرا بازو پکڑا، اپنی بغل کے نیچے بیساکھی لی اور مجھے کھینچتا ہوا ایک اندرونی کمرے میں لے گیا۔ مترجم صدر خان بھی میرے ساتھ تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں مجھے زنانہ استعمال کی کئی اشیاء نظر آئیں۔ رنگ دار لباس، چمڑے کے جوتے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے بنے ہوئے زیورات، سوتی کپڑے جن پر خوبصورت کشیدہ کاری کی گئی تھی۔ جانتے ہو سب چیزیں کس کی ہیں؟ یہ میری لاڈلی بیٹی کی ہیں۔ اس کا نام ساپینا ہے۔ ساپینا جو مجھے اپنی جان سے 1000 گنا زیادہ پیاری تھی۔ اس وادی نے مجھ سے میری بیٹی کو چھین لیا۔ یہ دنیا میرے لیے بیکار کر دی۔ بتاؤ، کیا روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا شخص جس کا اس دنیا میں ایک 3 ماہ کی بچی کے سوا اور کوئی نہ ہو، اس نے اپنی جان پر ہزاروں مصیبتیں جھیل کر اس ننھی بچی کو پالا پوسا ہو، اسے بڑا کیا ہو، وہ بچی اس کے لیے دنیا کی سب سے پیاری چیز بن گئی ہو اور بچی کے لیے بھی باپ دنیا کی سب سے پیاری چیز ہو، پھر ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے۔ بتاؤ، کیا ظلم سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ کوکی دادا بہت جذباتی نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک تھی۔ میں نے نرمی سے کہا، دادا، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا مجھے اس پر بہت افسوس ہے، حالانکہ مجھے تفصیل نہیں معلوم کہ یہ سانحہ کیوں کر رونما ہوا۔ میری بات مترجم نے کوکی دادا تک پہنچائی۔ کوکی دادا بولا، مجھ سے مت پوچھو کہ یہ کیوں کر ہوا۔ میں تو جھوٹا ہوں، مکار ہوں، میری کسی بات پر اعتبار مت کرو۔ اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو جاؤ اس پہاڑی کے پار چلے جاؤ، وہاں پاناما اور اس کے گماشتوں کی ڈسی ہوئی ایک لڑکی رہتی ہے۔ صبح اور شام گھر کے دروازے پر کھڑی ہو کر کسی کا انتظار کرتی ہے، کسی کی راہ دیکھتی ہے۔ اگر وہ انتظار کی آگ میں جل کر اب تک نہیں مر گئی تو اس سے پوچھنا کہ اس کی زندگی برباد کرنے والے کون ہیں اور انہوں نے کیسے برباد کیا اسے۔ جاؤ پوچھو اس سے۔ مترجم نے مجھے بتایا کہ کوکی دادا اپنی بیٹی کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ وادی کی دوسری بستی میں رہتی ہے۔